पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से मुश्तरका इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं का अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी, दाखिली और खारजा महाज से मुतालिक सूरत हाल पर गौर। आइन और कानून की हदों को फलांग कर वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में फैसला। इत्तेहादी जमातों की कौमी इदारों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश, डिप्लोमेटिक साइफर में रद्दोबदल की तहकीकात पर काबीना के फैसलों और हुकूमती इकदामात की तायीद व हिमायत। FIA रियासत के खिलाफ जराइम और कौमी मफादात पर ज़रब लगाने के मामले पर तहकीकात जल्द मुकम्मल करे। वज़ीर आज़म और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का बिजली की कीमत में कमी यकीनी बनाने का फैसला। अवाम पर बोझ डालने पर यकीन नहीं रखते, महंगाई की शरह भी कम करेंगे। रवा माह के आखिर तक डॉलर की कीमत 200 रुपए से भी नीचे आ जाएगी। सैलाब से 30 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। IMF सैलाब के बायस दरपेश माशी दबाव को समझेगा। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद 1 रुपए और 80 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए और 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 से जायद पर पहुंच गया। कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक PTI अरकान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सियासी झगड़ों को अदालत नहीं, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। लोगों ने उन्हें मुंतखब किया था कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी हो। चीफ जस्टिस अत्तर मिनन। वजीर सेहत से ग्लोबल फंड की पाकिस्तान के लिए सीनियर कोर्ट फेलो मैनेजर की मुलाकात। ग्लोबल फंड की मदद से पाकिस्तान में TB, एड्स, मलेरिया और शोबा सेहत के लिए बेहतरीन काम हुआ। एज़िस्कॉन सैलाब ज़दा इलाकों में 6 लाख से जायद हामला ख़वातीन की निगहदाश्त बड़ा चैलेंज है। अब्दुल कादिर पटेल। सैलाब ज़दा इलाकों में मुसल्लह फौज और सिविल इदारों की कार्रवाइयाँ जारी। 300 से ज़ायद मेडिकल कैंप सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल। 11 लाख से ज़ायद अफराद का इलाज किया जा चुका है। मुतासरीन में 9,000 टन खुराक, अद्वियात और अशिया खुरनोश तकसीम। जामशोरों के करीब इंडस हाईवे पर कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम। 10 अफराद जाँ बहक होने वालों में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल। 17 जख्मियों को मांझंद और लम्स अस्पताल जामशोर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अफगानिस्तान में वजारत दाखिला के करीब मस्जिद में धमाका, 4 अफराद शहीद, 25 जख्मी। मस्जिद बम हमले के बाद दर्जनों अफराद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए। तर्जुमान काबिल इमरजेंसी अस्पताल। मस्जिद धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। लेस्बोस जजीरे के करीब डूबने वाली कश्ती पर 40 अफराद सवार थे। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 15 अफराद की लाशें निकाल ली। हलाकतों में इजाफे का खदशा। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका और डेनमार्क के 3 कीमियादानों के नाम। उन्होंने ऐसा कीमियाई रद्द-ए-अमल दरियाफ्त किया जो मनपसंद मुरक्कब की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। कैरोलिन बर्टोसी और बैरी शॉपलेस को मॉर्टन मेल्डल के साथ मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम से नवाजा किया।
پاکستان نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان سہ ملکی ٹی20 سیریز کا کل سے آغاز کرائسٹ چرچ میں سیریز کی ٹرافی کی رونمائی سیریز کے تمام میچز کرائسٹ چرچ میں کھیلے جائیں گے افتتاحی میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا بنگلہ دیش میں خواتین ٹی20 ایشیا کپ تھائی لینڈ کی پاکستان کے خلاف 4 وکٹوں سے کامیابی تھائی لینڈ کی خواتین ٹیم نے 117 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں پر حاصل کیا آج کے دوسرے میچ میں میزبان بنگلہ دیش اور ملائیشیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی ایونٹ کے میچز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست اور پاکستان جونیئر لیگ افتتاحی سیزن کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آج سے آغاز 6 ٹیموں کے درمیان 19 میچز کھیلے جائیں گے 24 غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں سمینہ رانا خبرنامے کا آغاز کریں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے صدر ڈاکٹر عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی گورنرز وزرائے اعلیٰ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعلیٰ اور گورنر گلگت بلتستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر سمیت اسپیکرز قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کو بھی شرکت کے لیے خصوصی دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا صدر ڈاکٹر عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے قومی اسمبلی سیکریٹری کی جانب سے مشترکہ اجلاس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مشترکہ اجلاس ہے جو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور اس مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی گورنرز وزرائے اعلیٰ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعلیٰ اور گورنر گلگت بلتستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر سمیت اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کو بھی شرکت کے لیے خصوصی دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے صدر ڈاکٹر عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی گورنرز وزرائے اعلیٰ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعلیٰ اور گورنر گلگت بلتستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی معاشی داخلی اور خارجہ محاذ سے متعلق صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل کی منظوری دی گئی اجلاس میں ڈپلومیٹک سائفر پر سابق وزیر اعظم اور ان کے قریبی ساتھیوں کی منظر عام پر آنے والی آڈیوز کے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکی سلامتی اور قومی مفادات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلنے کی شدید مذمت کی اجلاس نے اس ضمن میں 30 ستمبر 2022 کو کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں اور حکومتی اقدامات کی مکمل تائید و حمایت کی اجلاس نے زور دیا کہ FIA کی تحقیقاتی ٹیم ریاست کے خلاف سرزد ہونے والے جرائم اور قومی مفادات پر کاری ضرب لگانے کے معاملے پر تحقیقات جلد مکمل کرے اور آئین و قانون کے مطابق ملوث کرداروں کے خلاف قانونی تقاضے پورے کرنے کا عمل تیز کرے اجلاس نے قومی اداروں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ آئین کی کھینچی ہوئی سرخ لکیر کو جو پامال یا عبور کرنے کی کوشش کرے گا 22 کروڑ عوام اور قانون کی طاقت سے اس کا راستہ روکیں گے اداروں کو آئین کی راہ سے ہٹانے والا غدار سازشی اور فسادی ہے اداروں کو آئین کی پامالی کے لیے اکسانے والا پاکستان کو سنگین بحرانوں میں دھکیلنا چاہتا ہے اس آئین شکن کو قانونی نکیل ڈالنا خود آئین کا تقاضا ہے اجلاس نے فیصلہ کیا کہ آئین اور قانون کی حدوں کو پھلانگ کر وفاقی دارالحکومت پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو وارننگ دی گئی کہ وہ عمران خان کے اعلی کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں آئینی لکیر پار کرنے پر قانون کا سامنا کرنا ہوگا
इजलास में 14 जून 2022 से मुल्क में तबाहकुन तारीखी सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए फातिहा ख्वानी की गई और अहल खाना से हमदर्दी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के मरकज़ी इश्तराकी इदारे की तश्कील को बरवक्त इकदाम करार देते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों, दिन रात मेहनत और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तंदही और तवज्जो को सराहा और उनके जज्बे की तारीफ की। इजलास ने विफाकी सूबाई हुकूमतों, इदारों, एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर आर्मी, नेवी और बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास ने मुखय्यर हजरात, इदारों और अंजुमनों की तरफ से एहतियात और इमदादी कामों में हाथ बटाने के जज्बे की तहसीन की। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार ने इजलास को मुल्क की माशी सूरत हाल, मालियाती इदारों, खासतौर पर IMF के साथ होने वाली बातचीत और मईशत की बहाली के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि साबिक़ हुकूमत की 4 साल की तबाहकुन पॉलिसीज़ की वजह से कौमी मईशत का कोई आशारिया मस्बत नहीं रहा। 20,000 अरब का तारीखी कर्ज महज 4 साल में मुल्क पर मुसल्लत करने वाले मईशत को दिवालिया होने की नहज पर छोड़ कर गए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता पीर से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में नुमाया इजाफा हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे साबिक दौर में महंगाई 3% और तरक्की की शरह 6.3% पर थी। पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम देने के लिए तसलसल और कड़े मालियाती नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर ख़जाना के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने बिजली की कीमत में कमी को यकीनी बनाने का फैसला किया। इजलास में कहा गया कि अवाम की जिंदगियों में साबिक हुकूमत के इक़दामात की वजह से आने वाली तलखियों में जल्द कमी लाने के लिए हद्दुल मक़दूर तेज़ी से इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान थरकोल में कोयले का ऐसा खजाना अता किया है जिससे 300 साल तक 1 लाख मेगावाट सालाना बिजली पैदा की जा सकती है। वो इस्लामाबाद में थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के लिए सिंध और विफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के लिए जो अरबों डॉलर लगाता है, कोयले के ज़खायर को बुरुबेकार लाकर उसे बचाया जा सकता है। जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है, यहाँ पर अगर 1 लाख मेगावाट साल की बिजली पैदा की जाए तो ये ख़जाना 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए काफ़ी होगा। कहाँ हम जनूबी अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ़िलिपीन से और दूसरी ममालिक से महंगे दामों कोयला और दूसरा बहुत ही महदूद ज़र मुबादले के जो ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और ये कोयला मंगवाते हैं जो कि अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च होता है। अगर ये कोयला यहाँ पर थर में रेलवे का एक बहुत एफिशिएंट निज़ाम बिछ जाए तो ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर कोयले की जहाँ जहाँ खपत है वहाँ पर ये कोयला सप्लाई होगा, बल्कि सालाना अरब 1.5 अरब डॉलर की हमारी जो इंपोर्ट्स हैं कोयले की, उससे हम बचत कर रहे होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इस मुआहदे से कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ मिला है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। जो हमें माशी धचके लगे और हचकोरे लगे जो कि बड़े शदीद थे, तो अगर इस तरह का भाईचारा हर जगह इसकी अगर अक्कासी हो रही होती पिछले 4 सालों में, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की वहादत, पाकिस्तान की यकजहती और सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान ऐसा रिश्ता जुड़ता जिससे पाकिस्तान आज हर लिहाज से आसमानों की तरफ बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा होता। बाहर कैफ देर आए दुरुस्त आए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि 105 किलोमीटर के रेलवे के इस मंसूबे पर विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद मंसूबे के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा
کہ منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پر تھر کول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کے لیے سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تھر کول مائنز ریلوے لائن سے منسلک کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تھر کول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے کا منصوبہ 23 مارچ تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ موجودہ حکومت ٹھوس اقدامات سے ملک کی ترقی کے عمل کو بحال کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان سپیڈ سے قومی اہمیت کے منصوبے مکمل کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے نئے منصوبے شروع کرنا تو درکنار جاری منصوبوں کو روک کر قوم کا پیسہ برباد کیا، قوم کا پیسہ برباد کرنے کی گھنونی سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ تھر کول مائنز کو ریلوے لائن سے منسلک کرنے سے مقامی کوئلے کا استعمال ہوگا اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا، جس سے قیمتی زر مبادلہ بچے گا۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک ڈالر کی قیمت 200 روپے سے نیچے آ جائے گی۔ نجی ٹی وی سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ عوام پر بوجھ ڈالنے پر یقین نہیں رکھتے، مہنگائی کی شرح بھی نیچے لائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سیلاب سے 30 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا۔ آئی ایم ایف سیلاب کے باعث درپیش معاشی دباؤ کو سمجھے گا۔ جو آرٹیفیشل اسپیکولیشن کی وجہ سے اور آئی وڈ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لوگوں کا لاس آف کانفیڈنس، اس کی وجہ سے یہ جو 240-42 تک گیا تھا، تو قریب 18 روپے ہم نے اس پہ یعنی گین کیا ہے جب سے پچھلے منڈے سے۔ تو 18 روپے کا مطلب ہے ڈیویلیویشن اگر ریئلسٹک واقعی ہے تو میں نے کہا نا کہ ابھی 200 سے نیچے اس کا جو کسی بھی میتھڈالوجی سے دیکھیں گے، ایون اکانومسٹ دیکھ لیں، تو یہ 200 سے اوپر سارا جو تھا نا یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے ان ٹرمز آف نمبرز۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی گورنمنٹ یہ کہتی تھی جی کہ ایون عمران خان نے خود بھی کہا کہ $2 بلین منتھ ہم یعنی انٹرونشن میں کرتا تھا، 2 بلین، وچ از ناٹ پاسبل۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے آپ کی قیمتوں پہ آئے گا، آپ کو پرٹیکولرلی انرجی جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، پھر اس کا کانسیکوینشل جو بجلی پروڈیوس کرنے میں جو نان یعنی ہے کول یا دوسرا فیول پہ، وہ ساری کی ساری جو ہے آپ کا یہ پاس آن ہوگا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ جون تک رفلی اس پروگرام نے چلنا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ڈیٹ ریشیڈول میں جائیں، یہ ہماری لاسٹ آپشن ہوگی۔ اور میں نے ان کو ایکسپلین کیا ہے، از ہیپی۔ وہ ان کا کیوں تھا کہ ان کو بتایا جاتا رائٹلی سو کہ جی اتنا بڑا ایکسٹرنل فائنینس گیپ ہے اگلے 12 مہینے میں، یہی ہم نے پیسے دینے، یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ ہے، ہماری جو انفلوز ہیں ایکسپورٹس کی یہ ہیں، دوسری یہ ہے، تو کیا کریں؟ تو آبویسلی ایز پرائم منسٹر ان کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے۔ آئیڈیلی تو آپ کا پلان ہی یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو اپنی فائنینسنگ نیڈ ایکسٹرنل پوری کرنی ہے، دیٹ شوڈ بی تھرو دی سیکنڈری مارکیٹ، سو آپ کو آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے۔ اور اب بات کریں گے پی ایس ایکس کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 249 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,860 پر آ گیا ہے۔ بازار میں 270 کمپنیوں کا کاروبار ہوا، جس میں سے 153 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ جبکہ 102 میں کمی دیکھی گئی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام کا سفر جاری ہے۔ ڈالر اب پستی کی جانب گامزن ہے۔ آج صبح بھی کاروبار کے آغاز سے ڈالر کی قدر میں کمی آنی شروع ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 221 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کئی اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیل معلوم کریں گے ہمارے نمائندے اعجاز حسین سے۔ جی اعجاز، بتائیے گا ہم کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی سمینہ، ایسے ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے جو کہ فیصل واڈا رہنما تحریک انصاف کے ہیں۔ آج ان کی اپیل کی سماعت ہوئی ہے اور سماعت جو ہے اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا ہے کہ اب فیصل واڈا کی وکیل کی طرف سے جو دوہری شہریت ہے اس پر کہا گیا کہ اس پر سزا دی جا سکتی ہے انہیں، یا یہ کیس وہ بنتا ہے۔ دوہری شہریت امریکی شہریت تھی ان کے پاس۔ آج عدالت نے ان سے کافی سخت سوال کیا اور یہ پوچھا ان سے کہ انہوں نے جو امریکی شہریت چھوڑنے جو ہے درخواست کب دی تھی، جس پر
وسیم سجاد جو کہ فیصل ووڈا کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے ان کے موکل نے امریکی جو قونصل خانے کو بتایا تھا، جس پر یہ بتایا گیا کہ محض سفارت خانے میں جا کر زبانی بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ جب بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے فیصل ووڈا کی طرف سے، تو اس وقت ان کی امریکی شہریت، امریکی پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ نے سماعت کیا، اور چیف جسٹس کے اہم ریمارکس اس میں آئے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے اس میں وہ تاحیات نااہلی کا ہے۔ جو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ہے وہ ایک کڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے بڑے اختیار سے ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے چیف جسٹس نے کہ جو اپنا سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے ہیں اس میں تمام تر وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی کہا، ان سے استفسار کیا ہے کہ پوری تفصیل بتائی جائے کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، کیا اس وقت ان کے پاس امریکی شہریت تھی یا نہیں تھی۔ اب اس معاملے کی سماعت جو ہے وہ عدالت نے بدھ تک ملتوی کی ہے۔ دوسرا ایک اہم معاملہ تھا جو کہ ریکوڈک کیس کا تھا، یہ بلوچستان کی جو ہے وہ سونے کی کانوں کے حوالے سے فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے ریکوڈک کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن ان کی ملزموں کی جو ضمانت کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فیصلے میں وجوہات بیان نہیں کی گئی۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اب ایسے معاملات کی جو دائرہ کار ہے وہ احتساب عدالت میں آتا ہے، اور احتساب عدالت اس طرح کے معاملات کی سماعت کر سکتی ہے۔ یہ کچھ اس میں ملزم تھے جن کو بعد از گرفتاری ضمانت دی گئی تھی، کچھ کو قبل از گرفتاری ضمانت دی گئی تھی، تو عدالت نے اب یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن ساتھ جو ہے 60 روز تک نیب کو ان ملزموں کو گرفتار کرنے سے روکا ہے، اور ساتھ ان ملزموں کو کہا ہے کہ وہ احتساب عدالت سے رجوع کریں۔ جی، سپریم کورٹ میں متعدد اہم کیسز کی سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے اعجاز حسین، شکریہ اعجاز آپ کا۔ تحریک انصاف کے 10 مستعفی اراکین اسمبلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمران منصب خان سے۔ تحریک انصاف کے 10 مستعفی ارکان جن کے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ تحریک انصاف کے 10 مستعفی ہونے والے اراکین اسمبلی کی درخواست جس پر آج ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کیس کی سماعت کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عمران منصب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عمران منصب، یہ ایک اہم کیس ہے، تحریک انصاف کے جو مستعفی ہونے والے 10 اراکین اسمبلی ہیں، کیا احوال ہے آج کی سماعت کا؟ جی بالکل، سماعت ابھی جاری ہے، اور بیرسٹر علی ظفر روسٹر پر کھڑے ہوئے دلائل دے رہے ہیں۔ وہ یہ عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ اپنے کانڈکٹ سے، اپنے رویے سے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی تنازعات کے حل کا فورم ہی پارلیمنٹ ہے، اور عدالتیں نہیں ہیں۔ عدالتیں پچھلے 70 سال میں بہت زیادہ سیاسی معاملات میں ملوث رہی ہیں، جس سے عدلیہ کے ادارے کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اور یہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ عوام نے ٹرسٹ کر کے نمائندوں کو پارلیمنٹ بھجوایا ہے، جن ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ پارلیمنٹ جا کر اپنی نیک نیتی ثابت کریں، اور پارلیمنٹ کی بہت بے تکی ہو چکی ہے، اور جمہوریت کا مزید مذاق مت اڑائیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈاکٹر شیریں بزاری، علی محمد خان، فرق حبیب سمیت پی ٹی آئی کے 10 ارکان جو قومی اسمبلی ہیں مستعفی ہونے والے، ان کی درخواست پر یہ سماعت ابھی اس وقت جاری ہے، اور بیرسٹر علی ظفر کا یہ کہنا ہے عدالت کے سامنے کہ اسپیکر نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آئینی ذمہ داری، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈکٹیشن لے کر اپنے مینڈیٹ کے خلاف 11 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، اور استعفے شرط پر دیے گئے تھے کہ 123 ارکان مستعفی ہوں گے۔ ہمارا سیاسی مقصد تمام نشستیں خالی کرنا تھا، مگر اسپیکر نے صرف 11 استعفے منظور کیے، اور استعفوں کو پراپر انکوائری کے بغیر منظور نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسپیکر نے ایک ساتھ استعفے منظور نہ کر کے وہ کنڈیشن ہی ختم کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب استعفیٰ دیا گیا تو پھر منظوری کا جو اختیار ہے وہ تو ٹوٹلی اسپیکر کا ہی ہے، اور استعفے دینے والا اس کے بعد اپنی شرائط لاگو نہیں کر سکتا۔ جن ارکان اسمبلی کو استعفے منظور نہیں ہے انہیں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، یہ ان کا فرض ہے۔ اس وقت جو سپریم کورٹ کا یہ جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی عدالت میں یہ سماعت جاری ہے اور دلائل اس وقت چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ سیلاب متاثرین کی جلد آبادکاری کے حکومتی وعدے کی تکمیل کے لیے اقدامات جاری ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے وعدے کے مطابق 24 دن سے کم ترین وقت میں ٹانک میں 100 گھروں پر مشتمل فلڈ ریلیف ولیج کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے 2 ستمبر کو اپنے دورے میں ان مکانات کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا. 3 ستمبر کو جگہ منتخب کی گئی. 7 ستمبر کو دونوں مقامات کا سروے ہوا جبکہ 11 ستمبر کو تعمیر شروع ہوئی. منصوبہ مکمل کرنے والی کمپنی منزیز گلوبل ایویشن کے سربراہ فلپ جوائننگ سے گفتگو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا. اس گروپ نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں مٹھن کوٹ راجن پور میں بھی 270 گھر بنائے تھے. فلپ جوائننگ نے بتایا کہ منصوبے میں جدید تعمیراتی مواد اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور یہ گھر سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے علاوہ سولر سسٹم کی سہولت سے آراستہ اسکول، کلینک اور ٹیوب ویل بھی دستیاب ہیں. کلینک کے ذریعے مقامی آبادی کی صحت اور علاج کی سہولیات ممکن ہوں گی. انہوں نے مزید بتایا کہ گروپ پاکستان میں ہوابازی کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کرنے اور اسکیئنگ ریزورٹ بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی پارلیمنٹ میں نائب قائد حزب اختلاف اینجلا رائنر نے کراچی میں ملاقات کی. اینجلا رائنر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بلاول بھٹو زرداری سے افسوس کا اظہار کیا. وزیر خارجہ نے سیلاب زدگان کے لیے امداد پر حکومت برطانیہ اور برطانوی عوام کا شکریہ ادا کیا. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی گھر سے پاکستان میں کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی مفاد پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی گھر نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دوران امداد کی فراہمی پر کویتی سفیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے گلوبل فنڈ کی پاکستان کے لیے سینئر پورٹ فولیو مینیجر عزیز خان سے ملاقات کی. ملاقات میں وزارت صحت کے حکام سے گلوبل فنڈ کی پاکستان کے لیے اگلے 3 سال کی امداد پر بات چیت ہوئی. وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج سیلاب زدہ علاقوں میں موجود 6 لاکھ سے زائد حاملہ خواتین کو صحت کی سہولیات دینا اور زچہ و بچہ کی جان بچانا ہے. اس موقع پر گلوبل فنڈ کی سینئر پورٹ فولیو مینیجر عزیز خان نے کہا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود وفاقی حکومت کی سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی صحت کے حوالے سے اقدامات قابل ستائش ہیں. گلوبل فنڈ کی مدد سے پاکستان میں ٹی بی، ایڈز، ملیریا اور شعبہ صحت میں بھی بہترین کام ہوا. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب تک سیلاب سے 13,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 440 پلوں کو نقصان پہنچا ہے. آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں نے اب تک 627 پروازیں کی ہیں جن کے ذریعے 4,600 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اب تک 147 امدادی کیمپس اور امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 158 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور اب تک 11,000 ٹن سے زیادہ خوراک، 1,700 ٹن دوسری اشیاء اور 1,40,00,000 دوائیں تقسیم کی جا چکی ہیں. سیلاب کے علاقے میں 300 سے زائد طبی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں 6,20,000 مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں کئی شخص کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی. صوبائی حکومت متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہے. پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق صوبے میں اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی کہ آج تک ابھی تک پاکستان کا بہت بڑا علاقہ اور پاکستان کا پاپولیشن کا ایک بہت ہی بڑا تعداد آج تک اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. سیلاب ختم نہیں ہو چکا ہے. ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے. 50% رہتا ہے. ابھی بھی
اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے خیرپور ناتھن شاہ جائے, میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں, یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. 33 ملین پیپل متاثر ہوئے. 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے, نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں, ہم نہیں سنبھال سکتے. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ, سول سوسائٹی, سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا, اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے, جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے, چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا, ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے, اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ, اس سے زیادہ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے. جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے, اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی, اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو, جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے, جو کہ ہے, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے, جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے.
But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں floods نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے جو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہے, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہے, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہے, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہے. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارشیں شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے, ابھی تک ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. That I'm not counting in the 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے, انسانیت کو ترجیح دے کے,
سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women, who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرے اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر NGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا UN جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان, سکھر, لارکانو, موئنجو دارو کے دورے پہ آیا, خود اپنے آنکھوں سے دیکھا, اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے. وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں, زلزلے دیکھے ہیں, سیلاب دیکھے ہیں, وائلڈ فائرز دیکھے, کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ
اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا، انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کیے، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے، ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے، ہمیں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے، ایک فصل گیا، میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے، پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا، دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے، ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ زرعی نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا
مقابلہ کر سکے. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دیں نا. اچھا بھائی مجاہد بریلی صاحب ہے. السلام علیکم بریلی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے تو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ یا بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا. کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. بریلوی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا، تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز، نہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں، لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں. وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں، اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل، جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے
کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں. کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے، یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو، کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو. الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے. 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے. لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی، آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ، تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لاڑکانہ ڈوب رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اسلام متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ وے ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کی، کہ سمجھے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. بالکل سر ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. خان صاحب اور کون؟ جہاں تک بہتر بنانے کی، میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا، سندھ کی تاریخ ایک طرف
اور وہ 10 سال ایک طرف. آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے ہیں, چلے آپ مانیں کہ میں نے کمر شداد کو لاڑکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا, کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی اسٹیشنز کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے, اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ, تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے, اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر ماڈرن کرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے, اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا. آپ نے لاڑکانہ کا ذکر کیا, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو آج بھی لاڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا, مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا, چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے, بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے. تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارا پرانا شکایت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے. جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا, اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا, لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا کیا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا, سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو, جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں, لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا, ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. اب ماڈل ولیج ایک نہیں, انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے. خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں. میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں. جی آپ کارکنوں نے, جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گے ان کا چیئرمین گم ہو گئے. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دے گا. تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں, آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہوگے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی, وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلے, حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا. میں نام نہیں لیتا کیونکہ ڈاکٹر غداری کی سرٹیفکیٹ آئی, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا, وزیر اعظم بنا, کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا, اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں, مگر جو اب جس سیلاب سے, جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں, اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کریں. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں, انصاف کریں,
جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ، جیسے آپ نے کہا، یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے، وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت، پاک افغانستان، اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا، اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں، لیکن اس لیے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز. 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ. اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو، چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو، چاہے لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے، میرے لیے مدد کرے، تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، تیر کے نمائندے منتخب کر کے، حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے، وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادھوانی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی ایم اے سندھ میں کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی ایم اے کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں، فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سے جہازیں آئے ہیں، لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے، وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا. آپ ان کے وہ ویب سائٹ، آئی نو کہ پی ڈی ایم اپنے ویب سائٹ پہ سارا فگرز ڈالتے ہیں، تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں. ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے، مگر وہاں آپ کو وہ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کو کیا مل رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا فوج کی طرف جا رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت کی طرف جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے سارے وہ سامان آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا
ہم نے ابھی اپنا جو فلیش اپیل ہے، پہلے 160 ملین کا فلیش اپیل تھا، وہ اب ہم مزید بھرا رہے ہیں، more than 800 million, and that is just for the rescue and relief activities. ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں ایک وہ جو یو این کا سیکرٹری جنرل اور فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کے ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے، اور اس کے مطابق چاہے وہ ہمارا ڈیٹ ہو، چاہے ہمارا اخراجات ہوگا جو ریہیبلیٹیشن میں، اس کانسیپٹ میں ہم مدد مانگیں گے. کامران وزیر جیو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی، یو این سیکرٹری جنرل نے دورہ بھی کیا پاکستان کا، تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ $15 بلین شاید چاہیے ہوں گے، آج آپ نے بتایا کہ $30 بلین کی ہمیں ریکوائرمنٹ. اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح سے تباہی یہاں پر ہوئی ہے، جس طرح سے حکومت پاکستان سوچ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے کیا جانے والا کرپشن کا وہ پروپیگنڈا ہے جو میڈیا کی لیڈرشپ پہ لگایا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو امداد تقسیم ہو رہی ہے وہ سیلاب زیادہ جو ہے وہ پی پی کے میں آیا، لیکن جو امداد ہے وہ صرف. تو جہاں تک انٹرنیشنلی مدد کی بات ہے، مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی مدد. ہم صرف اپنا جو ریلیف اور ریسکیو اسسٹنس ہے اس میں مدد مانگ رہے ہیں، جو کہ پہلے ہمارا فلیش اپیل 160 ملین کا تھا، وہ یا پیسہ میں یا ان کائنڈ. زیادہ تر ہم نے خود بھی ریکویسٹ کیا کہ ان کائنڈ از بیٹر دین رادر دین آسکنگ، تو ان منی اور ان کائنڈ. پہلے ہمارا 160 ملین کا خود کا اپنا اپیل تھا، اب ہم نے خود اس اپیل کو بھرایا ہے فار دا سیکنڈ فلیش اپیل. جب ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم اپنا ڈونر کانفرنس کریں گے، اس میں پھر ہم نے دیکھیں گے کہ کیا پلیج ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ مدد نہیں کرنا چاہتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا، لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو. ہاں، خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا. فائنینشل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے. تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور. جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور. جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جویلری دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا. خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا، غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. پورا پاکستان کی جو یاداشت ہے اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے. تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے. ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے رہیں گے. جو مدد ہے، جو امداد ہے، ہم بھی آن لائن ڈالتے ہیں کہ کتنا کہاں کہاں آیا ہے، اور وفاقی حکومت بھی آن ڈائل ڈالتا ہوگا، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ مدد چاہتا ہے. کئی ممالک کے دورے کیے، اپنے منصبوں کے ساتھ آپ نے کئی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی، تفصیلی گفتگو کی ہے. اس پس منظر میں میرے 2-3 کوشچن ہیں. پاکستان کے تعلقات کس حد تک بہتر ہوئے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک سے اور امریکہ سے جو بگڑ چکے تھے آخری وقتوں میں؟ جو اعلانات ہوئے ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے، وہ عملی طور پر کتنے مطلب فنڈ ریلیز ہوئے ہیں ان ممالک کی طرف سے، فیگرز میں اگر آپ بتا سکتے ہیں؟ تیسرا پہلو میرا یہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا ایک موقف، ایک بیانیہ ہے، وہ کس حد تک اس کو پذیرائی ملی ہے آپ کے ان دوروں میں؟ اور لاسٹ میرا اسی کوشچن کا ایک پہلو ہے،
वजारत खारजा में बताया जाता है कि गिरफ्त एस्टेब्लिशमेंट की रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आप गिरफ्त आपकी है, सिविलियन कोर्ट की है या आपकी वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की है? बहुत सारे सवाल किया। पहले जहाँ तक खान साहब के वक्त का खारजा पॉलिसी की बात है, आप अगर ये ना सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के साथ लेकिन तारीख़ी तौर पे जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे उन 4 सालों में उनको नुकसान पहुंचा, चाहे वो हमारा अरब ममालिक के पाकिस्तान की दोस्ती थे, चाहे हमारे हमसाए मुल्क के साथ जो हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और हाँ चाहे हमारा जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ जहाँ इतने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट सबसे ज़्यादा जो हम वो बिज़नेस मुल्क के साथ करते हैं, अमेरिका, सारे के साथ खान साहब ने अपना आना की वजह से नुकसान पहुंचाया। और हमें तो कोई मसला नहीं होता अगर वो एक फ़र्द का और दूसरे फ़र्द के ताल्लुकात में नुकसान हुआ होता। वो नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान उठा रहे थे। खारजा पॉलिसी के हद तक आइसोलेशन और उसका मुआशी नतीजे। तो आते हुए हमने ये मेहनत किया कि हर किसी के साथ प्रोएक्टिवली हमें इंगेज करना है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ये अरब ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो। हमने अपना ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करना था अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुआशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे नज़र में FATF भी था जो एक हमारा मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अमान पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GSP+ जो यूरोपियन मार्केट्स को आपका गुड्स का एक्सेस है वो भी ख़तरा में आ चुका था, वो भी हमारे नज़र में है। और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इन सारे मसाइल को हमारे हुकूमत जाने से पहले हम एटलीस्ट ये दो जो FATF है और GSP+ है उसका हम बंदोबस्त करें और हमारा ताल्लुकात को इज़्ज़त के बुनियाद में, इक्वालिटी के बुनियाद में बेहतर हो। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ममालिक जहाँ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे नहीं थे, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नहीं पाकिस्तान का कामयाबी है और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हम ये मेहनत करते रहेंगे। अब जो नया इम्तिहान हमारे ऊपर आया है इस सैलाब की वजह से, हम डबल मेहनत करके और मेहनत करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपका नुकसान हुआ है ताल्लुकात को तो टाइम लगता है उनको बेहतर करने के लिए, लेकिन इस सैलाब की वजह से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा उनसे मदद ले सकें। ब्रेक डाउन अगर आप चाहे पूरा टाइम लगेगा कि मैं सुनाऊँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कितना आया और इतना आप सुनना चाहेंगे, या मैं व्हाट्सएप या गिरफ्त कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है। कैसे आप सर? लेकिन आपको उस गवर्नमेंट को ये में होगा कि सिंध पाकिस्तान के लैंड है और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके बहुत पंजाब का सबका पानी आता है। और ये भी आपको देखना होगा कि ये ज़्यादा बारिश थी इस वक्त का, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 14 साल से आपकी हुकूमत थी, एक तबका थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश करेगी सिंध से कानून पास हुआ था कि नेचुरल जो पानी के रूट्स हैं उनसे कब्जे खाली कराए जाएंगे, बिल पास भी हुआ, कोशिश हुई, मगर 14 साल में आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक मेगा मंसूबा ये स्टार्ट नहीं किया कि ये जो नेचुरल रूट्स खुल जाए और पानी निकले, क्योंकि बरसातें होगी सिंध के टेल एंड में, जब भी पंजाब में ज़्यादा बरसातें होगी तो सिंध में आएगी, अफगानिस्तान में होगी, इंडिया भी पानी बन जाता है, बलूचिस्तान का पानी सिंध में आता है। लोग कहते हैं कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबाया गया है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करती कोई ड्रेनेज के निज़ाम नेचुरल रूट्स पानी के खोलती, इसके लिए हम डूबते नहीं आते। एक तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि ना सिर्फ खान साहब सियासत करते रहते हैं, लेकिन ये जो
اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں وہ ہر ایک قدرتی آفت میں اپنا سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی افسوس کی بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں، ہمیں ڈبایا گیا، یہ نہ صرف جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی، موسمی تبدیلی بھی نہیں، ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ بالکل انکروچمنٹس آپ ہٹائیں، بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا، ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو، غریبوں کو ہٹاتے، اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے وہ کبھی نہیں ہٹتے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح۔ ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں، ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا، اور پچھلے فلڈز جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے مگر 2020 کے تھے، اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے ہمیں دو، اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا، جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا۔ اب جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھے کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو، آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو، جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے، جہاں میر پور خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں۔ لیکن اگر وہ کر بھی دیتے ہیں، اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا، اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں، اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں، تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا، جب منچر بریچ ہوا تو ساتھ آپ کا انڈس تھا، لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا، اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف، آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے، لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں۔ ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا، ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ، ان لائک دا 2010 فلڈز۔ اس دفعہ انڈس پہ ہمارا امبینکمنٹس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بریچ نہیں ہوئے، نہ ایل بی او ڈی پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں۔ ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے، کیا بھی ہے، پلاننگ بھی، انفراسٹرکچر بھی، کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا، کتنا ٹینس ہوگا، کتنا پورا تیاری، لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا، نہ اس کا تیاری تھا۔ اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں، سی ایم انجینئر تو ہے، سائنٹسٹ تو نہیں ہے۔ یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال، اور اس کو کمپیئر کریں کہ ایک 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں، وہ سندھ کے درمیان میں آیا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں، ہم ملک کا ڈرین ہے بیسکلی، جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا، مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈڈنٹ بریچ اٹس بینکس۔ یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا۔ آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا، آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں، جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو، ٹرین ٹریکس پہ ہو، تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے، اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے۔ ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین، آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے، تو ناممکن ہوگا۔ ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے، جہاں بہتری کر سکتے کریں گے، لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا، آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں، وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے، اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں، مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے، آ کے ٹوٹ پڑا۔
ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈس کے بعد, 10 that was riverine flood, وہاں برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں. انکروچمنٹ کا میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا. دوسرا ہم کہیں اور بناتے, لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لاڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھتا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے. ایک منٹ جی, کسی کا ایک کا نام لیں تاکہ بند کر مائک بند کر لے پلیز, مائک بند کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا. دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو اس کے بعد آپ کا مثال دیں تو ایجوکیشن کے لیے گزشتہ 10 سال میں $700 ملین ڈالر کا لون لیا گیا, وہ کہاں خرچ ہوا, اس لیے غریبوں کے گھر بن سکیں, اس طرح سے کیا میکانزم بنتا ہے. دوسرا یہ کہ جو چائنا اور امریکہ کو آپ ایک ہی وقت میں کیسے خوش کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کے حوالے سے مدد چاہیے تو آپ چائنا سے تھوڑا سا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر, ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے. جہاں تک ایجوکیشن کا لونس ایپلز اینڈ اورنجز, ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی دیتے, ایز این انفراسٹرکچر ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے
خواتین اپنے وہ انرول کریں. مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے, مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو, لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو جن لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں. اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا, اور ورلڈ بینک ادارہ جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام جس میں گھر کا تعمیر ہی ہوگا وہ شامل ہے. اور ہم پھر آگے مزید فنڈنگ کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا تاکہ ہم جتنا لوگوں کو مدد کر سکے اس سلسلے میں. اور میرا پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, تو ہم نے مکان بنانا ہے کسی بھی طریقے سے جتنا ٹائم بھی لگے. اور ہم نے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے پروجیکٹس پہ, سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اور ڈلیوری بھی وہ ورلڈ بینک پروجیکٹس کے تو ضرور ہوئے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار بھی وہ ڈلیور ہوں گے. امریکہ اور اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ. ہم دنیا میں ایک اور سوال رہتا ہے نا اس کا, ہم پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں لیکن دوسروں کے لڑائیوں میں نہ پڑیں, اور یہ ہمارا کوشش ہے. اور میں امریکہ میں کھڑا ہو کے انہوں نے جو بھی کیا, میں نے تو اس پہ زور دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور تعلق رکھنے چاہتے ہیں, بڑھانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمارا جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں اور شہد سے بھی میٹھی ہے. تو یہ تو ایز ان آپ دونوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دلواتا رہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے نہیں تھے. پاکستان کا کردار یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کریں. پاکستان کے کردار ہمیشہ ایک پل کا کردار رہا ہے. پاکستان کی محنت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے قوتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی نہیں, ہم مل کے موسمی تبدیلی جیسے جو امتحان ہیں ان کے ہم سب مل کے مقابلہ کریں. مجید عباسی صاحب پلیز آپ بنتے مائک نہ بولیں پلیز, نام سے آپ اپنے لیے اسپیکر کی طرح ایک ایسا مائک کا میرا سوال تھا, میں نے 74 کا فلڈ کور کیا 17 دن بھٹو صاحب کے ساتھ, جب مانجر ڈوبا گیا ہے اس وقت دادو ڈوبا گیا ہے. میرا سوال کرنے صاحب کہ اب جو موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ تو کسی وقت میں, اور اس کے علاوہ آپ نے 2 الیکشن ملتوی کرنے کے لیے لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا تھا وہ ملتوی ہوا, اور آئندہ جنرل الیکشن کب تک ملتوی ہوں گی؟ جہاں تک سیلاب کی بات ہے, جنہوں نے خود جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے 70s کا فلڈز دیکھے, جنہوں نے 70s کا فلڈز دیکھے اور 2000 کے فلڈز دیکھے اور یہ فلڈز بھی دیکھے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دونوں تو ملا بھی دے تو اتنا بڑا امتحان نہیں تھا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ موسمی تبدیلی ایک نیا حقیقت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو آگے جا کے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا, چاہے وہ ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہو, چاہے ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو. ہمارا یہ گھر جو ہم بنائیں گے ان کو بھی ہم ایسے بنائیں کہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. جہاں تک اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی طریقے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے ہمارا آئین کے مطابق, جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ایسے قدرتی آفت ہے. جب 1/3 of Pakistan land mass is under water, then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے کہ کچھ سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ ہمیں کہیں کہ اسی وقت آپ الیکشن کریں. شاید ہم ایک تو بائی الیکشنز ہمارے بس کی بات ہو کہ ہم وہاں کا انتظامیہ ہم
موجود کر سکے شاید. لیکن آپ نے خود دیکھا ہم کیوں لوکل باڈی الیکشنز کو 2 phases میں کرتے ہیں. اس لیے اتنا میسو اسکیل پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہر گلی محلہ میں پولنگ اسٹیشنز اتنا میسو اسکیل کا الیکشن ہے کہ ہم اس لیے 2 phases میں کرتے ہیں تاکہ عام صورتحال میں ممکن ہو. ہم ایک فیز میں پورا سندھ کا پورا الیکشن کمیشن کا انتظامیہ بٹھا کے وہ الیکشنز کا ہم بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے متاثرین کے ساتھ یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں کہیں اس وقت کہ ہاں آپ کا صرف وہ باقی صوبہ تو ڈوبا ہوا ہے تو وہ ٹکڑا جہاں ڈوبا ہو نہیں وہاں آپ جلسے کرے وہاں آپ جلوس کرے وہاں آپ کیمپین کرے وہاں آپ اپنے نعرے لگائے وہاں آپ گانے چمپائیں. ایسے نہیں ہے کہ ان کے کوئی تعلق ہے ان کا کوئی کام ہے ادھر دوسرے علاقے پہ. لیکن سر آنکھوں پہ الیکشن کمیشن کا حکم ہے ہم الیکشن کمیشن کے حکم پہ پابند ہیں. اور لیکن یہ میں ایک بھی میں سی ایم سندھ سے یا سندھ حکومت سے یہ آپ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بھی بیوروکریٹ ایک بھی پولیس آفیسر یا ایک بھی فرد میں فلڈ متاثرین سے میں ادھر سے انتظامیہ چھین کے یہاں آپ کا ناظم آباد کا پولنگ اسٹیشن کا ڈیوٹی کروں. وہ تو ناممکن ہے. باقی جتنا ہی ممکن ہے جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے وہ حکومت کرے گی. جہاں تک سیاسی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز کے پارٹی کے خلاف اس لیے ناانصافی ہے کہ ہم صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. اور اگر ہم اپنے سیلاب کی متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں یا میں الیکشن لڑ سکتا ہوں تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو فلڈ کے دوران میرا یہ چوائس ہے کہ چلے الیکشنز انشاءاللہ میرے کارکن سے میں اپیل کرتا ہوں تو آپ خود لڑے. ہم نے تو ڈوبے ہوئے انسانوں کا مدد کرنا ہے. بیمار ہوتے ہوئے بچیاں بچے عورتیں مرد کا مدد کرنا ہے. ہم نے فائنینشیل مدد مانگنا ہے انٹرنیشنل ملکوں سے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے نہ صرف ہمیں متاثرین کو مدد دینے کے لیے لیکن ہمارا معیشت کو بچانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم کام ہے. اس کی طرف ہاں ہم توجہ دے رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز ہے جہاں سیلاب نہیں ہوا ہے اگر وہاں بائی الیکشن ہو سو تو ہو. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا یہ رائے ہے کہ جس تعداد میں اور جس لیول پہ آپ کو ڈپلائمنٹ چاہیے چاہے وہ ٹیچرز ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ انتظامیہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے پاس کوئی آپ کو سنا ہے نا پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے صرف وہ ادارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سٹاف ہو ہر ضلع میں. وہاں کہیں کوئی ڈاکٹر کہیں کوئی ٹیچر کہیں کوئی اے سی ڈی سی مختار کار تپے دار یہ سارے لوگ میں نے تو جو آپ کا یہ جو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے شروع کیا وہاں جو لوگ کچرا اٹھاتے ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں سیلاب کے. وی ڈونٹ ہیو دا مین پاور تو وہاں سے ہم مین پاور لے رہے ہیں سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ادھر سے اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ شفٹ کرے اور کسی ایک لوکل باڈی الیکشنز کے لیے آپ اس کو استعمال کریں ناانصافی ہے زیادتی ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز کا احترام ہے. اگر یہ فیصلہ ہے تو ہم اس کے لیے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جنرل الیکشنز کا ڈیلے کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک بالکل ہی نہیں کی. ہمارا مطالبہ یہ ہوگا اب کہ جلدی کے بجائے الیکشنز ٹائم پہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو تب تک ہم اس قدرتی آفت سے نکل سکیں گے اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. کس میں ارشاد مختلف عالمی جو لوگ ہیں جیسن ڈارٹن سے آپ کی ملاقات ہوئی, یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے موسم تبدیلی کی بات کی, پاکستان از اونلی ریسپانسبل فار 1% کاربن ایمیشن. تو آپ کی کوئی بات بھی عالمی اداروں سے کہ پاکستان کے جو آئی ایم ایف پروگرام پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ سائن کیا ہے, کوئی اس سے کنسیشن ملیں یا
रिशेड्यूल कर्जे हो जाएं। दूसरा सवाल है कि आपने डिफरेंट चैनल्स को जो इंटरव्यूज भी दिए और आपकी जैसे सेक्रेटरी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है, उसके बाद हमने देखा कि तालिबान के हवाले से आपने बयान दिया कि उनसे बातचीत क्या है। क्या ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलाकात के बाद आपके उन्होंने कुछ कहा है या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी? नहीं, मैं यार 10 सवाल आप नहीं कर सकते हो। एक मिनट, जहाँ तक आपका मौसमी तब्दीली का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 1% से कम हमारा कसूर है, एज एन 0.8% हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। ये बात हमने हर मीटिंग में, हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में स्ट्रेस किया कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, मुतालबा करने आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने आए हैं कि मेरे अवाम ने 1% तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसम तब्दीली में, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा वो भुगत रहे हैं। ऑब्वियसली सबको ये बयानिया शायद पसंद ना हो। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं और ये गैर मामूली सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। ये वक्त सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत का है। अवाम की खिदमत तरजीह है, सियासत के लिए बहुत वक्त बाकी है। इस कुदरती आफत से निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज मिलकर काम कर रहे हैं। 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का असल तखमीना पानी निकलने के बाद लगाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की हिमायत और आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के शुक्रगुजार हैं।